Zaina, do you know what is the next step of Hajj after Arafat? Yes, of course. After Arafat, we go to Muzdalifah. There, we spend the night under the open sky. We sleep under the open sky. Then, we collect pebbles for Jamrat. Jamrat is basically when we throw the stones at the shaitan in the remembrance of Hazrat Ibrahim alayhi salam. You can call it as his sunnah as well, that was very in his remembrance that he was rejecting the devil's लालच कह सकते हैं हम, the waswasa, the Waswasa. whispers. Yes, the whispers that the devil was saying, don't sacrifice your son, don't sacrifice your son because you only have one son, don't sacrifice your son. But Hazrat Ibrahim still rejected shaitan, threw pebbles at him 3 times. So in that remembrance we throw pebbles at him 3 times. It which is such a called Rami. beautiful sunnah, and I'm so inspired. Mashallah, you explained it so very well. So again, the same question comes into my mind. Obviously, that shaitan tried to distract Hazrat Ibrahim alayhi salam. What is the lesson for the people after him, like us or the pilgrims? What is the lesson? Why do they have to do it now? Obviously, there is nothing which is without any wisdom, right? Of course. So what lesson do we take from this sunnah? So basically we learned that we should not go into shaitan's, उसके वसवसे में हमें नहीं जाना चाहिए. یعنی کبھی آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو شیطان آپ کو روکتا ہے, یا آپ کو کچھ برا کرنے پہ وہ آمادہ کرتا ہے نا. تو یہ جو پیبلز ہیں, دس از بیسیکلی ریجیکشن. We should not let the shaitan get hold of us. ایگزیکٹلی. یہ ایسا ہمارا سمبلزم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم شیطان کے وسوسے میں تو نہیں اس کو ہم ایک دفعہ ری انفورس کرتے ہیں, بیکاز وی آر ایٹ اے ہولی پلیس. تو اوبویسلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت انٹینس ہوتا ہے, رائٹ. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. لیٹ سے کہ آپ ایگزام میں ہیں اور بہت اچھے آپ کے ریزلٹس آتے ہیں, بٹ دیٹ پرٹیکولر ڈے آپ اچھا پریپیئر نہیں کر سکے, اینڈ ون آف یور فرینڈ کمس اینڈ ہی سیز, وائی ڈونٹ یو ٹیک سم نوٹس وتھ یو, یا آپ چیٹنگ کیوں نہیں کر لیتے, آپ اس سے دیکھ لینا, یا میں آپ کو بتا دوں گا. یہ انسٹینسز بہت دفعہ ہوتے ہیں نا. ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے, لائک آپ کی کوئی فرینڈ ہے اور وہ بہت ہی بیوٹیفل پینسل کیس کلاس میں چھوڑ جاتی ہے, اینڈ سم ٹائم یو آر اٹریکٹیڈ ایز ویل, آپ تھوڑا سا لیور بھی ہو جاتے ہو, اور شیطان آپ کو کہتے ہو کوئی بات نہیں, کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہے, تو رکھ لو اپنے بیگ میں, گھر جا کے رکھ دینا, کسی کو کیا پتہ چلے. ایٹ دیٹ مومنٹ وٹ ڈو یو ڈو? Do you listen to him and do what he says, or you reject his whispers? We should reject it because we know it very well that this action is wrong. So basically those pebbles, they are symbolic, but what they are teaching us that is rejection basically. So whenever shaitan tries to whisper and provoke you to do something which is against the will of Allah, we should reject it. So we do this, Kankriyan, Jamrat, we do all this sunnah in remembrance of Hazrat Ibrahim alayhi salam, of course, and for promising Allah that Allah Ta'ala, we will keep doing it throughout our life. Whenever shaitan tries to take hold of us, we will inshallah reject him. So this pleases Allah. So this is the lesson you get from it. Yes, the rejection of shaitan, the rejection. Every time he tries to whisper, Yes, just reject it. Throw pebble on it. yeah, right? the rejection of wrongdoings. Exactly. That's so very nice that you understand it so well. Thank you so much for enlightening this beautiful conversation. Yes. So what comes next year? After this, the men shave their heads clean. The next day. Yes, the next day they shave their heads, and women cut a piece of their hair. Like, of course, women won't shave their heads fully, but they will cut a piece of their hair. They will cut a few locks or a chunk of their hair, about this much. Then the people who have to do sacrifice, they cut their nails as well, as cutting nails in ihram is also prohibited. Basically, all the pilgrims do the sacrifice, Yes. right? It's not only about the wants to do, but actually all of them, they should sacrifice. Yes. So this sacrifice, what does it remind us? It reminds us of again Hazrat Ibrahim alayhi salam. It comes from that, it's like connected to the Rami. When Hazrat Ibrahim was coming, وہ جب آ رہے تھے اور شیطان کو برگلا رہا تھا, ان پہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے, ان کو قربان کر کے کیوں قربان کر رہے ہو, لیکن 3 بار پھر کنکریاں ماری. اس کے بعد پھر وہ حضرت اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم جب قربان کرنے گئے تو انہوں نے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر
وہ ڈال دیا blindfold. blindfold کر دیا. وہ کر دیا اور پھر ان کو قربان کیا. تو پھر جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا اٹ واز اے شیپ. تو اس ریمیمبرنس میں اس کو یاد رکھتے ہوئے, ان کی سنت کو یاد رکھتے ہوئے ہم رمی کرنے کے بعد جانور قربان کرتے ہیں. جانور قربان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ وٹ از آور ٹیک اوے for all of us, what is the takeaway of this sunnah in recent times? That we should be ready to sacrifice in the name of Allah. What we can sacrifice for the We can sacrifice animals, or if not we're talking about qurbani for animals, we can sacrifice our worldly possessions, our worldly things, our worldly desires for Allah subhanahu wa ta'ala. So ہم سب کے لیے ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے, ہے نا. تو آج کے دور میں یہ جو قربانی ہے نا, یہ اس کی یاد کو تازہ کرتی ہے. اور جہاں تک ہم جانور خریدتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں آج کل کے دور میں پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے, لوگوں کے لیے کتنا ہارڈ ہے. بٹ اسٹل اگر کوئی اپنا وہ پیسہ, اس کا کوئی جانور خریدتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے, تو وہ سیکریفائی کر رہا ہے نا اپنے ریسورسز کو. تو ایک تو یہ اس میں سے ہمیں لیسن ملتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا چھوٹے بچے جب قربانی ہوتی ہے تو اپنے بکرے کو ذبح ہوتا دیکھ نہیں سکتے, بہت روتے ہیں کیونکہ اس سے پیار ہو جاتا ہے. سو کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمیں پیار ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قربانی مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں وہ قربانی مانگ سکتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کی خاطر اس کو قربان کر دیتے ہیں تو ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اور قربانی صرف جانوروں کی پیاری چیزوں کی نہیں ہوتی, آپ کی خواہشوں کی بھی قربانی. آپ کی کوئی عادت ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, تو اگر اللہ کی خاطر آپ اپنی وہ عادت قربان کر دیتے ہیں تو آپ قربانی دے رہے ہیں, ہے نا. جیسے کسی کو صبح اتنی ارلی سردی میں گرمی میں اٹھنا, بستر سے نکلنا نہیں پسند, بٹ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آرام کی قربانی دے کے نماز پڑھ رہے ہیں. یا اپنے کوئی آپ کا فرینڈ ہے, جو فرینڈ ہے آپ سے بہت برے طریقے سے, یا کوئی بھی جو آپ جس کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے, آپ کی انا ہے, آپ نہیں اس سے بات کرنا چاہتے بٹ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے بات بھی کرتے ہو, اس کی ہیلپ بھی کرتے ہو, اس سے اچھے سے پیش بھی آتے ہو, تو آپ اپنی انا کی قربانی دے رہے ہو. اور ہمیں سب سے زیادہ پیاری اپنی انا ہوتی ہے, اپنی ایگو پیاری ہوتی ہے. تو جب ہم اللہ کی خاطر اس کی قربانی دیتے ہیں تو اٹ ایکولس کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ قربان کیا ہے. سو یہ ایک بہت زیادہ ڈیپ کانسیپٹ ہے. سمبولائز تو وہیں سے ہو رہا ہے بٹ ہمیں لرننگ بہت زیادہ تھی. So now, Amira, now that Hajj is complete, so what happens next? Now, the thing that happens next is the last stage of Tawaf, also called Tawaf-e-Ziyarat. It is just like Tawaf-e-Qudum, but it is actually a farewell Tawaf. It means that we are going to circle the Kaaba one more time to say farewell to Allah and to our beloved Creator who allowed us to go to His home. It is an emotional goodbye, and many pilgrims cry during this because they can't bear the thought of leaving their Creator. Hey, that is so beautiful, right? You're very right. So all the pilgrims, they are very sad at this point because they don't want to leave. Once they go there, they would never like to come back, but they have to come back, right? Yes. So they know that we are going to miss this sight and never know that Allah will call us again or not. So this is the reason. And when they come back, I want to ask one very pivotal question. Yes, of course. When a Haji comes back, would his life be the same like he was before going? No, it will actually improve. It will actually improve. Are you sure? Yes. Because when a person is coming from the house of Allah, آپ اللہ کے گھر سے جب آپ واپس آ رہے ہو, جب آپ حج کر کے پرٹیکولرلی حج کر کے پرٹیکولرلی جب آپ حج کر کے واپس آ رہے ہو, تو آپ کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے, جیسے آپ نے اسٹوری بتائی تھی, آپ کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے اب اچھا کرنا ہے, میں نے اب اللہ کو خوش کرنا ہے, میں نے نیک زندگی رہنی ہے, میں اپنی آخرت اچھی کرنی ہے. اوکے. اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اینڈ ویری لاجیکل ریزن, دیٹ از دیٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ بالکل اس طرح معصوم ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے, رائٹ. اب آپ ایک بچے کے بارے میں سوچو, اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہوتی, کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا, وہ کتنا معصوم ہوتا ہے. تو انسان بالکل اس انسان کی طرح معصوم ہوتا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا.
اٹ از لائک جو گناہوں کا سارا کمپیوٹر ڈیٹا تھا نا وہ حج کرنے سے اللہ نے اڑا دیا, وہ فارمیٹ ہو گیا اور ریسیٹ بٹن دبا دیا. ہاں, ریسیٹ بٹن دبا دیا اللہ نے, اور اب آپ جو نیک عمل کرو گے بس وہی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے, آپ گناہوں سے خود کو بچا رہے ہو. تو اب چاہیے کیا, اگر ایک حج کر کے آنے والے انسان کی لائف سیم ہے, اس کے پیٹرن سیم ہے, تو دیٹ مینس اس نے کچھ سیکھا نہیں نا, ہے نا. ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں نا کہ کاش ہم جاتے اور ہم ایسے ہو جاتے, تو جن کو اللہ بلا لیتا ہے وہ اتنے لکی اینڈ چوزن ہوتے ہیں, دے شوڈ دے شوڈ ٹرانسفارم دیئر لائف. سو حج جو ہے بیٹا, اٹ از ناٹ اے ٹائٹل, اٹ از بگننگ آف اے نیو لائف, رائٹ. اور اب آپ ایسا سمجھ لو کہ آپ کے پاس جو ایک پیپر آ گیا ہے نا لائف کا, وہ بالکل پلین ہے. سو یو ول ناٹ میک اٹ ڈرٹی اگین ود دا سینس, اس کو آپ کالا نہیں کرو گے گناہوں سے, اس کو آپ ایسے ہی سفید اور پیور رہنے دو گے, رائٹ. تو یہ لیسن ہے جو سارے حاجی جب واپس آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے, اور جو ابھی جانے والے ہیں, جو کل کو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلائے انشاءاللہ آمین. تو ہم بھی یہی سوچ لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے گھر آئیں گے, ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجیے گا, اور پھر جب ہم واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ ہم اس راستے پہ دوبارہ نہیں چلیں گے جو آپ کی ناراضگی کا راستہ ہے. ہم اس راستے پہ چلیں گے جو آپ کو خوش کرتا ہے, آپ کی رضا کا راستہ ہے. اور ہر رضا کا راستہ ہمیں کہاں لینڈ کرے گا؟ جنت. اینڈ جنت از سچ اے بیوٹیفل پلیس. مجھے جنت کی سب سے پیاری بات پتہ کیا لگتی ہے؟ کیا لگتی ہے گیس کیا؟ کہ جنت بیوٹیفل ہے, اٹس ویری کمفرٹیبل, کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ بھی ایک بڑی بیوٹیفل بات ہے. بٹ سب سے بیوٹیفل بات یہ کہ جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ دیدار نصیب ہوگا. کبھی سوچا ہم یہ چیز تو پاسبل ہی نہیں ہے نا دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار بھی کریں گے. اور اس کے بعد اس سے بھی جو پیاری چیز ہے جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی, ہم اس قابل ہوں کہ ان کے کمپینینس کو دیکھیں, ان کو دیکھیں, اور ایز اے امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پراؤڈ فیل کریں ہم پہ, ہے نا. تو یہ پورا میسج ہے جو آج کی ہماری کنورزیشن ہے, اس سے جو ہم نے سیکھنا ہے. اور یہ ساری باتیں جو اتنی پیاری باتیں آپ نے کی, انشاءاللہ میں بھی جا کے شیئر کروں گی. آپ نے بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ حج کے پیچھے جو حکمت ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو جو لوگ نہیں گئے وہ پھر کیا لے رہے ہیں اس جرنی سے؟ وہ اس جرنی سے وہ لیسن سیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. تو ہم نے وہ ساری حکمت لرن کرنی ہے, اینڈ انشاءاللہ وی ول ٹرانسفارم آور لائفس and the lives of our beloved. Yes, after the end of Hajj, we may be away from the Kaaba, but the deep spiritual connection with Allah is still there. Exactly. And every time we look at the Kaaba, maybe in picture, maybe in a video on TV or YouTube, inshallah we are going to pray, Allah Ta'ala, please call us. We want to come. Yes, Right? Yes. Thank you so very much. I really enjoyed the company. And also a big thank you to our audience. Exactly. A big thank you for... Yes. And inshallah, this podcast is going to be continuity of such beautiful sessions, right? So inshallah, we will be having another meeting, another session, and we will be discussing a beautiful topic again, right? Yes. Thank you so much for joining us. Thank you so much for having me.